नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उस्बतुम मिनकुम। जिन लोगों ने तोहमत की बातें की तुम में से एक गिरोह है। ला तहसबूहु शर्रुल लकुम, इसे तुम अपने लिए बुरा ना समझो, बल हुआ खैरुल लकुम, बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम मक्तसब, इसमें से जिसने जितना हिस्सा अपने लिए कमाया, मिनल इस्मी, गुनाह का। ज़रूरी नहीं कि ये काम जो है वो भलाई की बुनियाद पर ही है। जिसने भी जितना भी गुनाह कमाया इसने, वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु, और इनमें से जो शख्स इस तोहमत के बड़े हिस्से का ज़िम्मेदार बना, लहू अज़ाबुन अज़ीम, तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वाक़ई इफ़्क के अंदर मुलव्वस होने वाले मुसलमान थे, और ये है कौन थे, ये कौन लोग थे। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि इस आयत में वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु से मुराद अब्दुल्ला बिन उबई बिन इब्ने सलूल, जो रईसुल मुनाफिकीन हैं, और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि इस तूफ़ान का चर्चा मुसलमानों में दो मर्दों ने किया था। एक का नाम, और वो मुसलमान भी थे, एक का नाम मिस्ता बिन असासा और एक का नाम हिसान बिन साबित। तीसरा अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल, जो मुनाफिक था। अब ये मुसलमानों के अंदर आयशा सिद्दीक़ा की तोहमत का जो वाक़या था, इसको करेद के उभारता, लोगों के अंदर फैलाता, लोगों के अंदर ये बात को आम करता, जहाँ भी बैठता ये तज़किरा शुरू कर लेता। तो यहाँ से एक वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु से मुराद वो हमना बिनते जहश हैं। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप जब भी कहीं जाते तो अपनी बीवियों के नाम कुरा डालते, और अगर कुरा जिस बीवी के नाम निकलता तो वो आपके साथ जाया करती। तो जब ग़ज़वा बनी मुस्तलिक की तरफ से कुरा डाला गया तो वो कुरा मेरे नाम निकला, और मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कहते हैं कि जब सफ़र शुरू हुआ तो मैं जो था हल्की फुल्की थी, मेरी उम्र भी हल्की थी, कम उम्र की थी, मेरा जिस्म भी हल्का सा था। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं इतनी हल्की थी कि अगर मैं अपने सवारी के होदज में बैठी होती तो उनको पता ना चलता कि ये इस सवारी के अंदर मौजूद हैं या नहीं। तो अब आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि काफ़िले को कूच करने का हुक्म दिया गया, और मुझे अचानक से क़ज़ाए हाजत की रफ़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आ गई, तो मैं चली गई। जब वहाँ गई तो वहाँ से जब मैं लौटने लगी तो मैंने देखा कि अज़फ़ार के नगीनों का हार जो था वो मैंने गले में हाथ मारा तो वो नहीं था, और मैं बहुत परेशान हो गई। मैं उसको ढूंढने लग गई। ढूंढते ढूंढते जब मैं वापस आई तो आके देखा तो काफ़िले वाले निकल चुके हुए थे, और मेरा होदज भी उन्होंने उठाया और ऊपर सवारी के ऊपर रख लिया, और मेरी सवारी भी चली गई। अब ये है कि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि लोग सवारी वालों को भी पता नहीं चला था। तो ये मैंने पहले अर्ज़ किया कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहले ही वो बड़ी हल्की फुल्की थी, अपने वज़न के लिहाज से वो कम थी, क्योंकि बिल्कुल जो है वो छोटी सी उम्र का, एक 9 साल की थी जब निकाह हुआ, तो 18 साल की थी जब उनकी जो है वो वफ़ात भी हो गई। तो किस कदर जो है वो यंग एज होगी। तो आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि मैं बिल्कुल हल्की सी उम्र की थी, और काफ़िले वालों को पता ही नहीं चला कि होदज के अंदर मैं हूँ भी कि नहीं। वो मेरा होदज उठा के ले गए। अब जब मैं वापस वहाँ पे उस जगह पे आई तो मैंने देखा कि काफ़िले वाले तो चले गए हैं, और जिस जो ऊँटनी वहाँ पे बैठी हुई थी, लश्कर के रवाना होने के बाद जो मेरा हार था जो ऊँट के नीचे आ गया था वो वहाँ से मिल गया। आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मैं
کہا کہ کہاں جاؤں. پھر میں نے یہی سوچا کہ جہاں میری جگہ تھی میں وہیں پہ رہتی ہوں، تاکہ مجھے صبح یہیں پہ یا کوئی جو بھی ہے مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئے گا تو میں یہیں ہوں گی. وہ وہاں پہ بیٹھ کے کہتی ہیں بیٹھی بیٹھی میں سو گئی. جب میں سوئی تو جو صفوان بن معطل، جن کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے پچھلی رات وہ کہتی ہیں وہ پچھلی رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے، تو جب انہوں نے مجھے اسلام میں جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا. اب میں جب اٹھی، اس میں بڑی قابل غور باتیں بھی ہیں. اب جب میں اٹھ کے میں نے جب میری نظر سامنے پڑی، انہوں نے اونچی آواز سے کہا نا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کوئی اور بات اس کے علاوہ نہ کی کہ آپ ادھر کیوں ہیں، آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کہاں تھی، کیوں پیچھے رہی، کوئی بات نہیں کی. صرف اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں فوراً اٹھ گئی اور اٹھ کے میں نے بھی یہی الفاظ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میں نے فوری طور پہ سب سے پہلے اپنا چہرہ ڈھانپا. اب کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنی سواری کو نیچے کیا، میں اوپر سوار ہوئی تو وہ مجھے لے کے چلے گئے. کہتے ہیں کہ پھر ہم آہستہ آہستہ جا کے پڑاؤ کے ساتھ ملے. دوپہر کی شدید گرمی تھی، مدینہ کے قریب پہنچ رہے تھے. جب ملے تو وہاں پہ کافی لوگوں نے میرے خلاف باتیں شروع کر دیں اور مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، میں بیمار ہو گئی. کہتی ہیں میں 1 مہینہ تک بیمار رہی، اور 1 مہینے کے بعد جب میری تھوڑی سی طبیعت سنبھلی نا تو میں اپنی بیماری میں بھی تھی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ نیچر کو بھی نوٹ کر رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ کے مجھے کہتے یا عائشہ السلام علیکہ، اور سلام کہتے اور حال پوچھتے اور چلے جاتے. میں کہتی میں ٹھیک اور وہ چلے جاتے. یعنی جس انداز سے پہلے محبت تھی نا وہ تھوڑی نظر بھی نہیں آ رہی تھی. تو کہنے لگی میں بھی بیماری میں تھی، میں نے اتنا نہیں کیا. تو ایک دن میں جب تھوڑا سا اٹھنے کے قابل ہوئی تو میں نے جانا تھا قضائے حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے جانا تھا میں نے. تو میں نے وہاں سے ایک عورت جو مستہ کی ماں تھی سلمہ کہتے ہیں میں نے ان کو ساتھ لیا اور میں چلی گئی. ہم ہر روز رات کو رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے. کہتے ہیں رات کے وقت میں ان کی چادر سے ان کا پاؤں اٹکا اور وہ گر گئی. تو جب گری تو ان کے منہ سے الفاظ کیا نکلے کہ جا مستہ اللہ تجھے برباد کرے، تجھے ہلاک کرے. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ تم کیسی ماں ہو جو اپنے بیٹے کو بد دعائیں دے رہی ہو، حالانکہ وہ بدری صحابی ہیں تو آپ انہیں بد دعائیں دیتی جا رہی ہیں. تو کہنے لگی ہے بھولی لڑکی، کیا تجھے واقعی نہیں پتا کہ تیرے بارے میں کیا ہو رہا ہے. اما عائشہ صدیقہ کہتی جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران ہی ہو گئی، میرے بارے میں کیا؟ کہتے واقعی آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ آپ کے بارے میں مدینہ میں کیا افواہیں پھیلی ہوئی ہیں باہر. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے مجھے بات بتائی کہ آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں. کہنے لگی پھر میرے ذہن میں آیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے بدلے انداز میں ہیں. بدلے انداز کا مطلب اس طرح کا نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر آتے، سلام کرتے، حال پوچھتے، زیادہ بات نہ کرتے، بس چلے جاتے. اب اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آئے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ چلی جائیں. جب میں چلی گئی تو جا کے میں نے اپنی امی سے یہ بات ڈسکس کی. میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میرے بارے میں شہر کے اندر ایسی باتیں پھیلی ہوئی ہیں تو کیا صدقے جاؤں اور قربان جاؤں ایسی ماؤں کے اوپر بھی جس نے اتنی تسلی بھرا جواب دیا. کہتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے یہ بات کہی کہ بیٹا غم نہ کرو، اللہ کی قسم ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے. جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت بھی ہوتی ہے اور اس سے وہ محبت بھی کرتا ہے اور اس کی سوکنیں بھی ہوتی ہیں تو پھر وہ عورت جو ہے اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. تو آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لو. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں روتی رہی، ساری رات روتی رہی. صبح ہوئی، نہ میرے آنسو تھمے، نہ مجھے نیند آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے اللہ کے رسول بھی پریشان تھے، اپنی عائشہ کے بغیر ایک ٹائم نہ گزارتے، اور وہ عائشہ کو اپنے والدین کے گھر میں بھیج کے کتنے پریشان تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا علی آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ میری عائشہ واقعی ایسی ہے، لگتی ہے آپ کو ایسی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آگے سے یہ جواب دیا کہ عائشہ ایسی ناپاک عورتوں میں سے نہیں ہے۔ اسامہ بن زید کو بلا لیا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو آپ نے فرمایا، ان سے پوچھا اسامہ میری بیوی عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ ایسی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے وہی مشورہ دیا، کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے محبت تھی، آپ کو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ عائشہ پاک دامن ہے اور بے قصور ہے، آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ ایسی نہیں ہے۔ سیدنا ابو طالب نے بھی آپ کو یہی کہا۔ سیدنا عمر سے پوچھا، کہنے لگے کہ یہ رشتہ آپ نے کیا اپنی مرضی سے؟ نہیں، اللہ نے کیا ہے۔ تو فرمایا پھر شک کیوں کرتے ہیں؟ اپنی بیوی پہ شک کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی شک نہیں کر رہے تھے، اللہ معاف فرمائے، اللہ کے رسول کی ذات شک میں نہیں تھی، لیکن ایک بندہ جب کسی کو کسی کی بیوی کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو پھر وہ بات ذرا بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تھا لیکن پھر بھی ڈرے ہوئے تھے۔ اب رہ گئی عورتوں کی بات۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول جی آپ نہ سیدنا بریرہ سے پوچھیں، وہ عورت بھی ہیں اور اما عائشہ کے قریب بھی رہنے والی تھی، آپ ان سے پوچھیں ان کا کیا کردار تھا۔ سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو کہا کہ میں نے اما عائشہ میں آج تک کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ اما عائشہ صدیقہ اس قسم کی بھولی سی بچی ہیں، وہ تو بچپن ہے ابھی ان کا، کہ وہ آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں تو بکریاں آ کے کھا جاتی ہیں، ان کو تو بھی اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر چپ ہو گئے۔ اب یہ تھا، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں اپنے گھر والوں سے پوچھتی تو گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ آتا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آتے، آ کے بس حال پوچھتے اور چلے جاتے۔ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بیٹھے ہوئے اپنے صحابہ کے اندر اور پوچھا، کہا صحابیوں اگر جو میری بیوی کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے تو کون ایسا ہے جو میرا اس کے بارے میں میری حمایت کرے گا، میرا مددگار کون بنے گا؟ اب یہ تھا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اہل خانہ میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی، بلائی ہی بلائی دیکھی ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، اوس قبیلہ کے سردار تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ میں اس کے مقابلے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول ہم ہیں نا اوس قبیلے کا بھی، انہوں نے کہا اگر تو کوئی الزام لگانے والا اوس قبیلے کا ہے تو میں اس کی گردن ہی اڑا دوں گا۔ اب اللہ کے رسول منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اگر حضرج قبیلے کا ہے تو آپ جو حکم فرمائیں گے ہم وہ کریں گے۔ یہ بات سن کر سعد بن عبادہ اور جو حضرج قبیلے کے سردار تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے وہ ایک نیک بخت آدمی تھے مگر قومی حمیت نے ان کو آد بوچا، اپنے قبیلے کی مدد ان کے لیے آن پہنچی ہے، نیک بخت انسان تھے، صحابی رسول تھے، لیکن غلبہ کر گئی نا اپنے قبیلے کی جو حمایت تھی۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تو جھوٹ کہتا ہے، نہ تو اسے مار سکے گا اور نہ تو کچھ کہہ سکے گا۔ اتنے میں اسد بن حزیر جو تھے وہ بھی سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی تھے اس قبیلے کے، یہ بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم نہ تو جھوٹا ہے، نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں اور ہم کر کے بھی دکھائیں گے، جس نے یہ کام کیا ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔ کہنے لگے اچھا کیا تو بھی منافق ہو گیا ہے جو منافقوں کی طرف داری کر رہا ہے؟ ان دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ کھڑے ہیں، اتنی بحث کہ ہو سکتا ہے لڑائی شروع ہو جاتی۔ آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، اپنی جگہ پہ بیٹھو۔ آپ بھی خاموش ہو گئے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دوسرا دن بھی گزر گیا، میں رو رو کے، کافی دن گزر گئے، میں رو رو کے میرا حال کوئی نہ رہتا، نہ میرے آنسو تھمتے، نہ مجھے نیند آتی، اتنی میں پریشان ہو جاتی۔ ایک دن میں اپنے والدین کے ساتھ ایسے بیٹھی تو ایک انصاری عورت آئی، وہ بھی میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے رونے لگ گئی، میں بھی روتی رہی، سارا دن روتی رہی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہائے یقین جانے جب میں نے یہ بات پڑھی نا تو آج کے دور کے اندر نظر دوڑا کے دیکھی تو بڑا فرق نظر آیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آ کے پیار سے بیٹھے، اما عائشہ کے اوپر سلام کیا، حال پوچھا اور ساتھ ہی یہ کہا عائشہ گناہ انسانوں سے ہوتے ہیں،
مجھے پتہ ہے تم میری بیوی ہو، پاک دامن ہو، مجھے ہر لحاظ سے. اما عائشہ کہتی میرے پاس بیٹھ کے پہلے انہوں نے تشہد پڑھا، پھر مجھ سے کہا کہ تیری نسبت سے کوئی ایسی خبر جو اللہ پاک یا تو اللہ تعالیٰ تیری طرف سے کوئی بریت کا اعلان کر دے تو میں بھی سکون میں ہو جاؤ، تم بھی ہو جاؤ. لیکن عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لو. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں تو دل ہی پھٹ گیا، میں تو رونے والی، رو رو کے میں کہا اللہ کے رسول آپ بھی میرے سے. فرمایا عائشہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، ہو جاتا ہے، اگر کوئی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے اپنی پیٹھ ہی پھیر لی، میں نے اپنا منہ پھیر لیا. اب میں نے اللہ سے التجائیں کی. کتنا جس انسان پہ یقین ہو نا، جب اس بندے نے کوئی اس طرح سے الفاظ کہہ دے تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے. اور اللہ تب ملتا ہے جب انسان کا دل انتہا کا دکھی ہوتا ہے نا، جب دکھ کی وجہ سے اس کے اندر سے آنسو نکلتے ہیں نا، دکھ کی دل کی تہ سے، پھر اللہ تعالیٰ اسی وقت بندے کو اپنی مدد دیتا ہے. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے منہ پھیر لیا اور میں بڑی دکھ کے انداز سے کہا اب اللہ تو ہی میری مدد کر. اللہ اگر تو میں ان کو کہوں میں سچی ہوں تو یہ نہیں مانیں گے، اگر میں سچی ہونے کے باوجود گناہ قبول کر لوں، اللہ تو جانتا ہے نا اپنی عائشہ کو، تو جانتا ہے نا. بس اتنی سی بات کہہ کے کہ میرے بارے میں میرا رب فیصلہ فرمائے گا تو منہ پھیر لیا. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں ابھی وہیں بیٹھی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کے اوپر سختی کے نشان ذرا شروع ہو گئے، کیونکہ جب وہی آیا کرتی تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کے اوپر پسینہ آ جاتا، مشکل حالت تھوڑی ہو جاتی. کہتی ہیں کہ میں نے اونگ سی آ گئی تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی اللہ کے رسول کو میرے بارے میں کوئی خواب ہی آ جائے. کہتی ہیں جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حالت سنبھلی تو پہلے نمبر پہ خوش ہوئے اور خوش ہو کے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے بارے میں قرآن تیری بریت فرما دی ہے. کہتی ہیں جب میں نے بریت کا لفظ سنا تو میں نے کہا اللہ نے خواب میں دکھا دیا ہوگا. کہتی ہیں جب میں نے سنا نا کہ میرے بارے میں قرآن کی سورہ نور نازل ہوئی ہے تو اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تو اپنے رب پہ قربان جاؤں، میں اس قدر خوش ہوئی، میں نے کہا میں نے تو یہ سوچا تھا بس اللہ اپنے نبی کو بذریعہ وحی بتا دیں گے یا کوئی خواب وغیرہ ہے کہ میرے بارے میں قرآن اللہ نے نازل کر دیا. اب سب گھر والے وہیں بیٹھے اما عائشہ صدیقہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پیغمبر کا شکریہ ادا کیجئے، اپنے خامد کا شکریہ ادا کیجئے اور صدقے اور قربان جاؤں جن کا یقین اللہ پہ ہو. کہنے لگی کیوں اپنے خامد کا کیوں شکریہ ادا کروں، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں جس نے میرا مشکل وقت میں ساتھ دیا، جس نے میری بریت نازل کی، جس نے مجھے لوگوں کے اندر سر اٹھانے کے قابل کیا. تو یہ باتیں ان لوگوں نے پھیلا کے پھیلائیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سازش تھی نا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا سورہ نور کے شروع میں کہ جب مکافروں نے غلبہ نہ آ سکا تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر سازشیں پیدا کریں. جن گھرانوں کے اندر سلوک ہوتا ہے نا، اتفاق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہاں پہ تیسرا بندہ ضرور آتا ہے. فار ایگزامپل کوئی دو گھر ہیں، بھائیوں کے گھر ہیں، اچھا بھلا رہ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا بندہ آ کے کہے گا وہ تیرے بارے میں اس نے ایسے بات کی، اسے کہے گا تیرے بارے میں ایسے بات. وہ ایسی نفرتیں، ایسی نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتی. تو پھر ان تینوں کو حد قذف لگی تھی، تہمت لگانے کی حد لگی تھی. اور اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر کہ جنہوں نے جتنا گناہ کیا تھا، جتنا اس تہمت کو آگے لگانے میں جو جتنا پھرے تھے، اس کا عذاب اس کے اوپر اتنا ہی ہوگا قیامت والے دن بھی. وَلَوْلَا اس سمی. اچھا ایک بات مجھے یہاں پہ بڑی حیران کن کرتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ بچے نے کوئی غلط کام کیا ہے نا تو ماں فوری طور پہ قسم دینے کو تیار ہو جاتی ہے. بیٹی نے کام کیا تو ماں فوری طور پہ قسم دینے کو تیار ہو جاتی ہے. مجھے اس چیز سے اتنی حیرت آتی ہے کہ اللہ کی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑھ کے کسی کی ذات تھی؟ اما عائشہ صدیقہ سے بڑھ کے کائنات کے اندر کوئی سچا، کوئی پاک دامن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول اپنی بیوی کے لیے قسم نہیں کھا رہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے متعلق قسم نہیں کھا رہے، اپنی بیٹی کے متعلق، اور ان کی ماں نے بھی کوئی قسم نہیں دی.
ہمارے معاشرے کے اندر ان سے بھی زیادہ پاک دامن جو لوگ رہتے ہیں، فوری طور پہ اپنے بچوں کی غلطیوں کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے مائیں قسمیں اٹھا لیتی ہیں، والد قسمیں اٹھا لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کے پھر کہتے ہیں کہ بعد میں پھر اپنی اولاد کو کہتے ہیں تیری خاطر میں نے یہ کیا۔ اب اولاد تیری خاطر کیا کرے گی؟ تو نے تو اپنا ایمان بیچ دیا، اولاد تیری خاطر کیا کرے گی؟ ایسے معاملے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں ایسے لوگوں کی گواہی نہ بنو، ایسے لوگوں کے ساتھ گواہی نہ دو۔ قرآن بھی یہی بات کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کے گواہ نہ بنو جو ظلم اور زیادتی پہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم گناہ اور زیادتی پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، جب تم نے یہ قصہ سنا تھا، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل کے اندر اچھی بات کیوں نہ سوچی، لِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اچھی بات کیوں نہ سوچی، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا افک مبین، یہ تو صریح بہتان ہے، یہ تو صریح بہتان ہے۔ اب یہ جب یہ باتیں سنی نا تو کس قدر کچھ لوگوں کا ایمان ویسے ہی نکل گیا، کچھ لوگوں نے سچ مانا، کچھ نے جھوٹا مانا، کچھ نے اس معاملے کے متعلق اپنے اپنے بڑے جو خیالات تھے وہ پیش کیے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی بیوی کا کردار صاف کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، سچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش آتی ہے۔ پاک دامن عورتوں پر ہی جتنا کسی کا ایمان ہوتا ہے نا اتنی ہی آزمائش آتی ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کی کس طرح سے بریت کی۔ دیکھیں آج کل قرآن کی آیتیں تو نازل نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کی قسم میں نے معاشرے کے اندر کافی لوگوں کو دیکھا ہے، اگر کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگتا ہے نا تو جب تک اس کا گناہ یا اس کی بریت لوگوں کے سامنے ثابت نہیں نہ ہو جاتی کسی بھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑتے۔ ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے جب اس بندی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اس آدمی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صاف تھے، ایسے تو اللہ تعالیٰ معاملے نہیں چھوڑتا۔ لیکن ہم لوگ ذرا جلد بازیاں کر جاتے ہیں اور اپنے ایمانوں کو فوری طور پہ بیچ دیتے ہیں۔ کہا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس جب یہ گواہ نہیں لا سکے، جب یہ گواہی پیش ہی نہیں کر سکے تمہارے سامنے۔ یہاں پہ ہم نے پیچھے مسئلہ لعان میں پڑھا تھا کہ جو قذف ہے وہ کس معاملے پہ ہے، جو ہے لعان کا مسئلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے، تو پھر اسلام نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا کہ وہ کیا کرے؟ ہاں جی، اللہ کہتے ہیں کہ لولا جاءوا علیہ، اگر وہ اس کے اوپر نہ پیش کر سکے، باربعۃ شہداء، کتنے گواہ؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب یہ گواہ نہ لا سکے تو فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، ایسے لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے لکھ دیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جو قسم کھا کے اللہ کے نام کی نہیں کہہ سکتے وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اب اماں عائشہ صدیقہ خود کہتی ہیں کہ پیچھے رہ جانے والی کوئی عام عورت نہ تھی، بلکہ تمام مسلمانوں کی وہ ماں تھی جو قافلے سے پیچھے رہی تھیں۔ اماں عائشہ صدیقہ اپنے بارے میں بات کر رہی ہیں نا، تو مفسرین بھی یہ تفسیر کے راوی بھی لکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے آنے والی جو عورت تھی نا وہ عام عورت نہیں تھی، اور جو ساتھ لے کے آنے والا مسلمان تھا وہ بھی کوئی عام مسلمان نہیں تھا، وہ بھی کوئی عام صحابی نہیں تھا، ان کا بھی مقام بہت زیادہ تھا۔ اور اونٹ پر سوار، عائشہ کہتی ہیں جب میں اونٹ پر سوار ہوئی تو انہوں نے میرے سے رستے میں ایک بات بھی نہیں کی، ایک بات بھی جسے کہتے ہیں نا۔ وہ ابو ایوب انصاری اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، ان کی بیوی نے کہا کہ میں نے اسی طرح سے باہر میں باتیں سنی ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے بارے میں ذرا سوچو، تم اپنے بارے میں کیا خیال رکھتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا کام نہیں کر سکتی، تو فرمایا وہ نبی کی بیوی ہے،
وہ نبی کی بیوی ہے، وہ اللہ کے رسول کی زوج میں آئی ہے، وہ ایسا کام کیسے کر سکتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول کی بیوی اما عائشہ پاک دامن ہے، بے گناہ ہے، ہر چیز سے وہ صاف ہیں، ان کا شفاف اور صاف ستھرا کردار ہے۔ اور ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ جو آدمی پیچھے آ رہا تھا، میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو وہ میرے سے زیادہ سچا اور پکا مسلمان تھا، اس کا ایمان میرے سے کئی قدرے زیادہ تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو یہی سوچتے تھے نا کہ جس کے ساتھ آئی ہے وہ اتنا عظیم صحابی ہے، میری بیوی ہے، لیکن اس معاملے میں طرفداری نہیں کی۔ معاملہ کس پہ چھوڑا؟ اللہ پہ چھوڑا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ۔ اب یہاں پہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ مِنْ عَذَابٍ عظیم، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ اللہ کا فضل یہ تھا کہ مسلمانوں کو یا عام اور یا پیغمبر کو، مسلمانوں کو عام، جو عام مسلمان تھے اور جو خصوصاً پیغمبر تھے، ان میں صبر اور استقامت کی توفیق اگر اللہ نے نہ رکھی ہوتی تو پھر کیا حال ہو جاتا۔ یہ مسلمانوں پر جوابی کارروائی پر اٹھ کھڑے ہوتے اور حالات بڑے ہی سنگین ہو جاتے۔ آج کل اگر کسی کی بیوی کے اوپر کوئی تہمت لگائے تو ایسی بات نہ ہو تو اگلا بندہ تو اسے مار ہی دیتا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے ایسا بھی نہیں کیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ مستہ بن اساسہ جو کہ اللہ کے رسول کی بیوی کے اوپر تہمت لگانے والا اور حضرت ابوبکر صدیق کا خالہ زاد بھائی بھی تھا، یہ ان کو خرچ دیا کرتے تھے، اور اسی نے اب بیٹی کے اوپر تہمت لگ رہی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی کے اوپر تہمت لگ رہی ہے، اور لگانے والا بھی کون ہے؟ کزن ہے۔ تو انہوں نے غصے میں آ کے نا خرچہ روک دیا۔ ہائے صدقے جاؤں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ابوبکر صدیق سے کہنے لگے کہ کیا تو اس چیز کا معاوضہ لے گا؟ اب تجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تم نے اس کا معاوضہ کیوں روکا؟ جب تم نے معاف کر دیا تو تم نے اس کا خرچ کیوں روک دیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے خالی خرچہ ہی نہیں لگایا تھا بلکہ دل سے معاف کر دیا۔ ایسے بڑے بڑے گناہ جو نہیں معاف کرنے کے قابل ہوتے، لیکن ہمارے اندر ایسی استقامت اور صبر کا ایک پہاڑ ہونا چاہیے، جب بندہ ایسی چیزوں کو دیکھے تو اس کو دل سے معاف کرے۔ اور کس وجہ سے کرے؟ کہ مجھے اللہ نے معاف کرنا ہے، میں نے اپنے اللہ سے معافی لینی ہے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اپنی زبانوں سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو یا ایک دوسرے سے ذکر کرتے ہو، تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِمْ، تو تم اپنے منہ سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہو، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے۔ تم اپنے منہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے ہو جس کے متعلق تجھے کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے جھوٹا ہونا یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پیش کرتے۔ اب یہ واقعہ افک جو تھا اس کو کسی نے دیکھا تو نہیں تھا، سنی سنائی بات ہی تھا، تو ایسا گناہ، ایسی بات جب کسی کے اندر دیکھیں تو کبھی یہ نہ کہیں کہ فلاں ایسی تھی یا فلاں ایسی نہیں تھی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، جب تم نے یہ فیصلہ سنا تھا تو تم نے یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ مناسب ہی نہیں کہ ہم ایسی بات کریں۔ سبحانکا، وہ اللہ پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ہر شخص کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اچھے شبہات رکھنے چاہیے، ایمانت دیانت کا اگر کوئی ہمارے ہاتھ میں ثبوت نہ بھی لگے تو بھی خیال اچھے رکھیں۔ اگر کسی کی کوئی بہتان وغیرہ ہے بھی، آپ نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، تو ہم نے پیچھے پڑا ہے کہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا جائے، اسے سمجھایا جائے، اسے سمجھا کے پردہ ڈالا جائے، ایسے نہیں پردہ ڈالا جائے، اسے سمجھایا جائے لیکن کیچڑ نہ اچھالا جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر تباہی کا سبب ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم کسی کی چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہے، سامنے کھڑا ہے، عام سی بات
میں بھی وہ اپنی کوئی کسی مسئلے کا حل ہی نکال رہا ہو پاس کھڑا ہو کے، تو ہم بس یہ کہتے فلاں کو میں نے اس کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا، یہ تو اس سے بڑی باتیں کر رہی تھی۔ تو یہ چیزیں بہت غلط ہیں، بہت غلط ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے جس کو تم اپنے منہ میں جب کرتے ہو تو بڑی آسان لیتے ہو، لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی بات ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ، تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے مناسب نہیں ہے ایسی بات کرنی۔ سبحانک، وہ پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہتان بہت بڑی چیز ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ان تعودوا لمثلہ، یہ کہ تم نہ لوٹو اسی کی مثل، یعنی اگر تم مومن ہو تو تم دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا، آئندہ منافقوں کی ان چالوں سے باز رہنا، آئندہ چکنے رہنا، ہوشیار رہنا۔ اسلام اور آپ کے گھر والے جو ان کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل تھے، اہل بیت، ان کی عظمت کو مد نظر رکھنا، دوبارہ کبھی ایسی بات نہ کہنا۔ فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیات، اللہ نے تمہارے لیے واضح نشانیاں کر دی ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ علم اور حکمت والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، یہ کہ وہ بے حیائی کو پھیلائیں۔ اللہ اکبر۔ فاحشہ سے مراد ہر وہ کام جو انسان کی شہوانی خواہش میں تحریک پیدا کرنے کا سبب بنے، جو انسان کے اندر اس کی خواہشات کو ابھارے، خواہ وہ لباس ہے، خواہ وہ کوئی ایسا کام ہے، کوئی بھی اس قسم کی جو چیز ہے۔ فاحشہ، قرآن نے فاحشہ مبینہ کہا ہے۔ یہاں پہ شہوت زنی کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر پہلے نمبر پہ تو یہ ہے ایسا کوئی بھی کام جس کے ساتھ دوسرے کے دل کے اندر کوئی غلط بات آئے، میل آئے، کوئی اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرنے والی باتیں ذہن میں آئیں، وہ فاحشہ میں آتی ہیں۔ اگر تو آنکھ سے کریں گے تو وہ فحش بنائی ہے، اگر زبان سے کریں گے تو فحش کلامی ہے، اگر وہ جسم سے کریں گے تو وہ زنا ہے۔ لیکن دوسری بات کہ جو مردوں سے برائی کیا کرتے تھے، جیسا کہ قوم لوط جو تھی وہ لواطت کی بیماری میں مبتلا تھی، اور اللہ نے ان کا انجام کیا کیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مرد حیوانات سے اپنی غرض پوری کرتے ہیں، جو آج کل کے معاشرے کے اندر بڑا کچھ ہے، ایسے مرد جو جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے، جانوروں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص حیوان پر جا پڑا ہے تو اس کو بھی اور اس حیوان کو بھی مار ڈالو۔ چوتھی صورت، عورتوں سے اگر اس طرح کا کام کریں، ہم بستری کریں، کیا مطلب؟ جو اسلام نے شرع جو پردے کی حد مقرر کی ہے وہ اس کو کراس کر جائیں۔ اور عورت کا تو سارا جسم ہی دوسرے کے سامنے پڑتا ہے، لیکن عورتیں ایسا کرتی نہیں ہیں۔ عموماً دوسریوں کے سامنے کپڑے چینج کر رہی ہوتی ہیں، دوسریوں کے ساتھ سو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو ایک بستر میں سونے کی اجازت نہیں دی بالغ لڑکیوں کو، تو ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی بھی ایسی جو چیز ہے نا، وہ جو اس معاشرے کے اندر جو حیا والی رہ گئی ہے وہ کوئی بھی نہیں۔ اور مائیں بھی پاس کہہ رہی ہیں لے، اگر کوئی بوڑھی اماں ہی ہمارے سامنے کپڑے چینج کرنے شروع کر دیں نا، شادیوں وغیرہ میں کبھی ایسا ہوتا ہے، تو کہتی ہیں لو بوڑھے ہو گئے ہوں، تو بوڑھے ہو گئے تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ حیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ جوانوں نے وہی کرنا ہے جو بوڑھوں نے کرنا ہے، جو بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا وہی جوان نسل کے اندر آئے گا، جو جوان بچیاں کریں گی وہ چھوٹی بچیاں کریں گی۔ تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے جس سے عورت کا بدن دوسری عورت کے سامنے ظاہر ہو۔ اور عورتوں کے اندر بھی انتہا درجے کی یہ بیماری آ گئی ہوئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہا بھی لیتی ہیں، کپڑے بھی پہن لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ نہ چمٹے۔ تو مرد کیا تھے، عورتوں سے بھی یہ کام کر رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اب یہ بات ہے کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایسی صورت جو ہے وہ
کو کتنی صورتیں ہم نے پڑھی ہے؟ پہلی صورت ایسی کہ جس میں کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسا لباس، کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے دل کے اندر خیالات برے آئیں، جنسی خواہش کا تعلق پیدا ہو۔ دوسرے نمبر پہ مرد مردوں کے ساتھ، اور تیسرے نمبر پہ عورت عورت کے ساتھ، اور چوتھے نمبر پہ کہ جانوروں کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کے تعلق قائم نہ کرے۔ تشیع الفاحشہ میں یہ چیزیں پہلے آتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مین ایسا لباس، آپ نے آج پینٹ پہنی ہوئی ہے تو کل کو آپ کی طرف دیکھ کے کوئی اور بھی پہنے گی، آج آپ نے ٹائٹس پہنا ہے تو کل کوئی آپ کی طرف دیکھ کے کوئی اور بھی پہنے گا، اور پھر اس قسم کی آج آپ نے پرفیوم لگایا، آپ کی وجہ سے کوئی بھی گناہ پھیل گیا ہے نا، بس اس کی مختصر سی تشریح یہی ہے، تعریف یہی ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی نیا کام زمانے میں آیا ہے، کوئی غلط کام زمانے میں آیا، آپ کے دیکھنے کی وجہ سے کسی نے کیا ہے تو وہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بن گیا، تشیع الفاحشہ کی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ جو کیا معنی ہے تشیع الفاحشہ؟ جو بے حیائی کو پھیلائے۔ تو ایک بندے نے تو گناہ کیا، وہ تو مر گئی، اب جو اس کی وجہ سے جو رواج بن کے زمانے میں عام ہو گیا تھا، لوگ مرنے کے بعد بھی کر رہے ہیں، اب اس کا تو گناہ جاری ہے، اس کو جا رہا ہے نا، اس کا تو گناہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے نا۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں ان تشیع الفاحشہ، کہ اے ایمان لانے والوں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ان الذین، جو بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو۔ تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، ہے ایمان والے ہیں لیکن ان کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے۔ لہم عذاب علیم، اب دیکھ لیں رزلٹ، دیکھ لیں آگے، اللہ نے نکال دیا کیا ہوگا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، جو عذاب اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ ہمارے تھیٹر، جو سینما، جو کلب، ہوٹل، پرائیویٹ کمرے، اور جو پھر یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہیں؟ یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے؟ اور آج کل جو ٹرپس وغیرہ پہ جاتی ہیں بچیاں کالجوں کے اندر سے، وہ جا کے ہاسٹلوں میں رہتی ہیں، وہیں پہ کپڑے چینج کرتی ہیں، وہیں پہ نہاتی ہیں، وہیں سارا کچھ کرتی ہیں، کیا وہاں پہ کیمرے نہیں لگے ہوئے؟ کیا وہ اس چیز کو نہیں دیکھتی؟ کیا یہ بے حیائی میں کے درجے میں نہیں آتی چیزیں؟ یہ ساری چیزیں، اور پھر وہ تو باہر کا ماحول باہر ہی رہ گیا، جو گھروں کے اندر اس طرح کے معاملات بن چکے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بے حیائی کے اندر آئیں گی۔ اور بے حیائی ایسی چیز ہے جو انسان کا ایمان خارج کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس بندے میں حیا نہیں، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے، کیونکہ اس کے اندر حیا ایمان ہی نہیں رہا، تب اس سے منع کس چیز سے کرنا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت اس کی نہ ہوتی تم پر، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ Like, share and subscribe my channel. Also press the bell icon to get more updates.